अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका इकबाल काज़मी और लेकर आया हूं स्पेशल फोकस विद इकबाल काज़मी। और शुरू करूंगा इस बात से, आगाज करूंगा इस शेर से कि कांप उठती हैं शाखें तो लरसती है सबा भी। कांप उठती है शाखें तो लरसती है सबा भी। ये ज़र्ब है गुंजों के चटकने की सदा भी। मेरे लबों पर अल्फाज टूट रहे हैं, इतनी ताकत नहीं मुझ में कि मैं 4 साला मासूम गुंजा अली शाह के साथ गुजरी दास्ताने दरंदगी बयान कर सकूं। अफसोस तो मुझे उन मीडिया ग्रुप पर होता है जो ताज़ा तरीन खबरों की दौड़ में सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए दौड़ में लग जाते हैं और फिर उस वाक़े को यकसर भुला देते हैं। इसे हम अपनी बेहिसी कहें या रेटिंग बढ़ाने की दौड़। इतना बड़ा वाक़या हो गया, हमें न इख्तिदार के ऐवानों में हलचल नजर आई, न किसी हुक्मरान ने अली शाह के घर जाकर उसके सर पर हाथ रखा, और न इस दास्तान के असल हीरो ASI मोहम्मद बख्श और उसकी अजीम फैमिली को जाकर दादे तहसीन पेश की। यह है हमारी बेरुखी का असल रंग। अली शाह के बारे में तो बात होगी, मगर हम इस कौमी हीरो को आज फोकस करेंगे, उसकी फैमिली को फोकस करेंगे और उसकी अजमत को सलाम पेश करेंगे। तो हमारा स्पेशल फोकस है आज पुलिस का सब इंस्पेक्टर कश्मीर थाने के जनाब मोहम्मद बख्श साहब। अली शाह एक केस नहीं बल्कि मुतअद्दिद वाक़यात, हजारों वाक़यात, हजारों केसेस में से एक है। और इस मौके पर हम चाहते हैं कि इस केस के वाक़यात से, असल वाक़यात से भी हम आपको आगाह करें जो हक़ाइक़ अभी लोगों के सामने नहीं आए। हम यहाँ पर मासूम अली शाह दास्तान बयान करते हुए उसके पस मंज़र पर रोशनी डालेंगे कि तबस्सुम नामी कराची की एक खातून जो 4 साला बेटी अली शाह की माँ है, बदनसीब, अफसोस कि उसके शौहर ने उसे 25 समेत छोड़कर अपनी नई दुनिया बसा दी। तबस्सुम के पास ना कोई साया रहा छत का, ना कोई आसरा रहा और ना ही कोई उसे रोजी देने वाला था, मां सिवाय अल्लाह के। नौकरी की तलाश में कि बच्ची को पालना है, उसकी परवरिश करनी है, और वो दरिंदा सिफ्त लोगों के हत्थे चढ़ गई। कहानी जो मीडिया में पेश की जा रही है इसकी गहराई में कोई नहीं गया और ना ही तहकीक की। उन्हें जाने की जरूरत भी क्यों है, इन्हें तो बस स्टोरी मिल गई और फिर होने लगा मुकाबला रेटिंग का। हम स्पेशल हैं और लाते हैं स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल लोगों के लिए। खसूसी तौर हम करते हैं उन लोगों को स्पेशल फोकस। इस दास्तान जिसे हम दास्तान अली शाह कहेंगे, अहम तरीन किरदार मोहम्मद रफ़ीक, अल्लाह यार भुगटी और खैर अल्लाह मरहटो नामी के गिर्द घूमती है। ये वो गिरोह है जो मुल्क में किसी मखसूस इलाके में नहीं पाया जाता, बल्कि ये हर शहर और हर गली में मौजूद है। ये गिरोह बेसहारा ख़वातीन को मुलाजमत, अच्छे मुस्तकबिल का झांसा अपनी चिकड़ी चपड़ी बातों से देता है और उन्हें अच्छे मुस्तकबिल की नवीद देकर अपने शिकंजे में फंसाकर उन्हें असमत फरोशी के कारोबार से लगा देता। और सितम बाला सितम ये कि अगर कोई खातून बच्चों की माँ है
تو ان بچوں کو فروخت بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کراچی کی تبسم کے ساتھ ہوا۔ اسے محمد رفیق نے اس کی بچی کے بہترین مستقبل کے خواب دکھائے اور تبسم کو کراچی سے کشمور لے گیا اور اسے جسم فروشی پر مجبور کر دیا۔ اس کو پہلے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس کے انکار پر اس کی بچی کو اس کے سامنے انتہائی بے رحمی کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک دن رب العزت کی ذات نے تبسم کو موقع فراہم کر دیا اور وہ ایک رات ان جنسی درندوں کے نرغرے سے نکل بھاگی۔ اب اس کے سامنے ایک ہی مشن تھا، کسی طرح وہ اپنی بچی کو ان جنسی درندوں کے دسترس سے نکالے، اس کے شکنجے سے نکالے، ان کے چنگل سے نکالے، اور اس طرح وہ بالآخر کشمور کے پولیس اسٹیشن جا پہنچی۔ اس نے رو رو کر ایڈ مورر کو اپنی المناک داستان بیان کی۔ ایڈ مورر اچھی طرح جانتا تھا کہ ملزمان انتہائی با اثر ہیں اور ایک فیوڈل لارڈ سسٹم اور ایک پولیٹیکل پاور ان ملزمان کے ساتھ ہے اور ان ملزمان کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اور اگر یہ بات تشت بام ہو گئی اور یہ بات تھانے میں پھیلی تو تھانے میں بھی مخبر بیٹھے ہوئے ہیں، ان با اثر لوگوں تک یہ بات جا پہنچے گی اور پھر بچی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس نے سوچا کہ اس کو انتہائی خفیہ طریقے سے، انسانیت کے رشتے سے انتہائی نچلی سطح پر جا کر مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ وہ سوچتا رہا اور اس کی انسانیت زندہ تھی، وہ باضمیر تھا۔ اس کی نگاہ انتخاب اپنے ایک آفیسر پر پڑی، ایک خدا ترس انسان پر پڑی جسے ASI محمد بخش کہتے ہیں۔ اس نے محمد بخش سے موبائل پر رابطہ کیا۔ محمد بخش اس وقت ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ ہیڈ مورر نے محمد بخش سے تبسم نامی خاتون کی بات کرائی اور تبسم کو محمد بخش نے ہدایت کی کہ وہ کسی طرح رات گزار لے۔ تبسم نے کہا، میں مسجد میں جا کر پناہ لیتی ہوں، اندھیری رات ہے، اکیلی عورت ہے، اللہ کے گھر میں کوئی انسان، آج کا کوئی انسان اسے کیسے پناہ دیتا؟ کیونکہ انسان تو ضد ہے اللہ کے کلام کی، وہ تو ہمیشہ نافرمانی کرتا آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے گھر میں آ گیا وہ پناہ پا گیا۔ مگر اس معصوم، اس دکھی ماں کو اللہ کے گھر میں کسی نے پناہ نہیں دی۔ رات کے 2 بجے تبسم روتی ہوئی پھر تانے پہنچی۔ ہیڈ مورر نے کہا، ایک ہی راستہ ہے، میں تمہیں صوبیدار محمد بخش کے گھر لے کر چلتا ہوں۔ اور وہ پھر محافظ قوم سلام ہے محمد بخش کو اور اس کی فیملی کو کہ جب وہ اس کے گھر پہنچی تو محمد بخش کے گھر جب وہ تبسم پہنچی اور اس نے اپنی المناک داستان بیان کی تو اس گھر کے اندر ایک کہرام بچ گیا، ہر ایک آنکھ اشک بار تھی۔ محمد بخش رو رہا تھا، اس کی اہلیہ رو رہی تھی، اس کا نوجوان بیٹا رو رہا تھا، اس کی 22 سالہ بیٹی رو رہی تھی۔ ایک المناک منظر تھا۔ رات گزری، دوسرے دن تبسم نے ملزمان سے موبائل فون پر رابطہ کیا اور اس درندہ صرف رفیق سے اس نے التجا کی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ رفیق تبسم پر گرجا، غصہ ہوا اور چیخا اور کہا کہ کہاں ہو تم، فوراً واپس آؤ ورنہ تمہاری بچی کے ساتھ وہ ہوگا کہ جس کا تم نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ تم نے سوچا ہوگا۔ ممتا تڑپ اٹھی، اس نے کہا میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ محمد بخش اور اس کی فیملی نے اس صورتحال پر کافی غور و فکر کیا
اور بالآخر محمد بخش نے فیصلہ کیا کہ تبسم کے بجائے اس کی بچی کے بجائے اس کا متبادل ملزمان درندوں کے حوالے کیا جائے۔ ملزم رفیق سے بات چیت کا ایک طویل سلسلہ موبائل فون پر شروع ہوا اور اس سلسلہ 8 دن تک چلتا رہا۔ بالآخر درندہ صفت ملزمان نے یہ بات مان لی تو اس وقت محمد بخش کی بیٹی 22 سالہ نوجوان بیٹی نے اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کی بات محمد رفیق سے ہوئی، ملزم رفیق سے ہوئی، درندہ صفت رفیق سے ہوئی۔ ان تمام گفتگو میں بہت بڑا کردار اس ماں کا بھی تھا، اس نے اپنی لخت جگر کو بھیڑیوں کے آگے ڈالنے کا فیصلہ کیا اور پھر آخر رفیق اس بات پر متفق ہوا کہ محمد بخش کی بیٹی تبسم کے ساتھ کراچی سے کشمور آ کر اس سے ملے، کیونکہ یہاں پر تاثر یہ دیا گیا تھا کہ تبسم کراچی پہنچ چکی ہے اور محمد بخش کی بیٹی بھی جو ہے وہ بھی کراچی میں ہے۔ اس تاثر کے ساتھ رفیق کو اعتماد ہوا کہ اب مجھے دوسری لڑکی مل جائے گی، تو پھر اس نے کہا کہ تم کشمور آ جاؤ اور یہاں پر ہم لڑکیوں کا تبادلہ کر لیں گے، تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ پہلے ملزم رفیق نے تبسم کو اور ہمارے ہیرو بیٹی کو ہوٹل میں بلایا، وہ ریکھی کرتے رہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے تو نہیں، لیکن محمد بخش نے بہت بہترین پلاننگ کی تھی۔ اس نے کہیں سے نفری نہیں بلائی تھی، اس نے اپنے فیملی کے لوگوں کو ادھر اس طریقے سے کھڑا کیا تھا کہ ملزمان جھانسے میں آ گئے، لیکن پھر بھی انہیں خطرہ تھا کہ ہوٹل کے اندر صحیح نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا، پھر فون کیا رفیق نے تبسم کو کہ تم سٹی پارک میں آ جاؤ، اور پھر وہ سٹی پارک میں پہنچی۔ جب وہ سٹی پارک میں پہنچی، محمد رفیق نے اس پارک میں ایک حصار کھینچ دیا، مین گیٹ کے اوپر خود کھڑا ہو گیا، بچیوں کے قریب اپنی بیوی کو کھڑا کر دیا، چھوٹے گیٹ پر نکاسی کے راستے پر اپنے نوجوان بیٹے کو کھڑا کر دیا، اور 2 پولیس اہلکاروں کو سادے لباس میں پارک میں چھوڑ دیا، اور بالآخر محمد رفیق اس جھانسے میں آیا اور رفیق ان لڑکیوں سے ملا اور تبسم سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو تو پھر میں تمہاری بیٹی علیشا کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے اٹھے، اس وقت ایک شیرنی نے، اور میں اسے شیرنی کہوں گا، اس وطن کی، پاکستان کی شیرنی نے، کشمیر کی رہنے والی شیرنی نے، اس دھرتی کی ایک ماں نے جا کر ملزم رفیق کو گریبان سے پکڑ لیا اور اپنے شکنجے میں کس لیا، اور اسی دوران فوری طور پر محمد بخش اور اس کا بیٹا اور سپاہی آ گئے اور انہوں نے محمد رفیق کو بے بس کر دیا اور گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ ملزم رفیق سے علیشا کی بابت پوچھا تو وہ منکر ہو گیا، اس نے کہا علیشا میرے پاس نہیں ہے۔ بات بڑی فہم و فراست کی تھی، کہیں پھیل نہ جائے، تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جا رہا تھا۔ ہیڈ مورر نے کہا، رفیق دیکھو، صاحب کو صرف اس بچی سے مطلب ہے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم صرف علیشا کو ہمارے حوالے کر دو۔
تو رفیق کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ علی شاہ میرے پاس ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کہتا رہا کہ بچی اللہ یار بگٹی کے پاس ہے۔ پھر یہ قافلہ روانہ ہوا اور رفیق کے گھر پہنچا۔ جب اس گھر میں یہ لوگ داخل ہوئے اور ایک کمرے میں گئے تو تبسم کی چیخیں نکل گئیں اور اس نے کہا یہ وہی کمرہ ہے جہاں میری اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ بھوکے بھیڑیوں نے مجھے جھنجھوڑا اور مجھے کھایا اور مجھے نوچا۔ سب جگہ علی شاہ کو تلاش کیا، علی شاہ نہیں ملی۔ ابھی تلاشی جاری تھی کہ زمین پر پڑی ہوئی ایک چادر ایک گٹھڑی کی صورت میں تھی، اس میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی اور جیسے ہی ہلچل ہوئی محمد بخش نے اس کو اٹھا کر دیکھا اور کہا اللہ مان اللہ حفیظ، یا اللہ ان ظالموں پر قہر کب نازل ہوگا۔ ایک معصوم 4 سال کی بچی خوف سے کپ کپا رہی تھی، اس کے جسموں پر زخموں کے نشان تھے، اور جب وہ کھڑی ہوئی میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میں بھی ایک بچی کا باپ ہوں۔ اس بچی نے اپنی شلوار اتاری اور کہا پولیس والے انکل یہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ کیا کوئی جواب دے گا؟ یہ اسلامی مملکت پاکستان ہے، کیا کوئی جواب دینے والا ہے اس 4 سال کی معصوم بچی کا جو اس کے منہ سے جو لفظ نکلے؟ افسوس دکھ کی بات۔ میں کہتا ہوں یا اللہ زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان کیوں نہیں گرا، زلزلہ کیوں نہیں آیا، سیلاب کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوا، زمین پھٹ کر ایسے درندوں کو کیوں نہیں کھا گئی؟ انسان کے اس گروپ کو دیکھ کر تو شیطان اور جانور بھی شرما جائے اور وہ بھی توبہ کرتے ہوں گے۔ یہ ہے قوم کے حقیقی ہیرو، عظیم دھرتی کے عظیم سپوت، عظیم ماں کے عظیم بیٹے اور انسانیت کی جیتی جاگتی مثال، رحم دلی کی طویل فہرست اور قربانی کا جذبہ رکھنے والوں کی اس فہرست میں، اس قوم کے معماروں میں، اقبال کے شاہینوں میں، محافظ پاکستانیوں میں، سندھ پولیس کے اس عظیم ہیرو ASI محمد بخش، جس کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ 4 سالہ معصوم علی شاہ کے ساتھ ہونے والے گینگ ریپ کی کارروائی میں اپنے جگر کے ٹکڑے اپنی 6 سالہ ننھی کلی کے لیے اپنی بیٹی کو بطور چارہ پیش کرنے والی، قربانی دینے والی ایک عظیم شخصیت ASI، اس کی اہلیہ، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی۔ جب خاتون تبسم کو ملزم رفیق نے کہا کہ اپنی 4 سالہ بیٹی علی شاہ کے عوض ہمیں کوئی اور بچی لا کر دو اور اپنی بیٹی لے جاؤ، یا میں اس عظیم ماں کو پوری قوم کی طرف سے سلام تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جس ماں نے 9 ماہ اپنی بچی کو پیٹ میں پالا، اپنا پیٹ کاٹ کر اس کو پروان چڑھائے اور 22 سال پرورش کرنے کے بعد ایک 4 سال کی معصوم بچی کی زندگی بچانے کے لیے، قربانی کے لیے پیش کر۔ وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ میں کسی کی خاطر کیوں قربانی دوں، اپنی بیٹی کو کیوں خطرے میں ڈالوں۔ واہ ماں تیری عظمت کو سلام، تیری جرت تیرے حوصلے کو سلام، تجھے پیدا کرنے اور پالنے اور تیری ایسی تربیت کرنے والوں کو سلام۔ تو نے اس قربانی میں اپنا اتنا بڑا حصہ ڈال کر ان ماؤں کے منہ پر تماچا مار دیا
جو کہتے ہیں میری بچی میری اولاد، جو کہتے ہیں میری مرضی میرا جسم. سلام محمد بخش صاحب. آپ کو کیا آپ نے بتا دیا کہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ASI محمد بخش کی کارروائی سے پہلے یہ الفاظ کچھ یوں تھے: میں اپنی ایک بیٹی کے لیے اپنی دوسری بیٹی کی قربانی دے سکتا ہوں. یہ تھا وہ جذبہ. اپنی بیٹی سمجھا تھا جبھی تو اس نے اپنی 22 سالہ لخت جگر کو آگے پیش کر دیا درندوں کے ہاتھ. اس عظیم سپوت کو جتنے بڑے اعزاز تک میں یہ ستارے دیے جائیں وہ سارے کم ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ڈاکوؤں کو پولیس امن ایوارڈ تو دیتی ہے، مگر اس ہیرو کے لیے کیا کرتی ہے؟ اس ہیرو کو کسی بڑے عہدے پر فائز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں ایسے ہی تو لوگوں کی، ایسے ہی افسران کی تو ضرورت ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کو بدل سکتے ہیں اور فیوڈل لا سسٹم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. میں کہوں گا کہ سندھ کے ساتھ ساتھ ہر صوبے میں، پورے پاکستان میں اس عظیم سپوت کی تصویر لگا کر اس کو سلوٹ پیش کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے. میرے یہ الفاظ اس کی قربانیوں کے سامنے بہت چھوٹے ہیں. ان کے لیے کتاب بھی لکھی جائے تو کم ہے. بس یہ کہوں گا، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں وطن کی مائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں وطن کی بیٹیاں سلام کہتے ہیں. محمد بخش. ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. جائیے گا نہیں، بہت اہم موضوع ہے اور میں اس سے آگے کچھ اور نقاب کشائی کر رہا ہوں. تو دیکھتے رہیے صرف اور صرف اسپیشل فوکس وتھ اقبال کاظمی کے.